बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बात भारत की, जबान अमेरिका की। दहशतगर्द कौन, सैयद सलाउद्दीन या कुलभूषण यादव? और अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जो तफरका डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग कट। अभी ना तो क्वेटा, ना कराची, ना पारा चिनार में दहशतगर्दी से मरने वालों और ना ही सानेहा बहावलपुर में जरने वालों के कफन मैले हुए होंगे, बल्कि अभी तो शायद सबके कफन दफन भी नहीं हुए होंगे। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि किसको पुरसा दिया जाए, किसकी ताजियत की जाए, किसकी बात की जाए। क्वेटा, कराची और पारा चिनार में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की बात की जाए या फिर बहावलपुर में कुछ लीटर पेट्रोल की खातिर बेरहम आग में जलते झुलसते जिस्मों की बात की जाए, हुकूमती इकदामात की बात की जाए, इंसानी नुकसानात की बात की जाए, इमदादी रकम की बात की जाए, अस्पतालों की हालत जार की बात की जाए, गुड गवर्नेंस की बात की जाए, हादसात और सानेहात के जिम्मेदारों की बात की जाए, मुजरिमाना गफलत की बात की जाए या फिर वजीरों मुशीरों की मसरूफियात और उनके बयानात की बात की जाए। हर हादसे में ईद की खुशियां खाक हुई हैं, उमंगों, तमन्नाओं और उम्मीदों को आग सी लग गई है। इसलिए पूरी कौम का सवाल है कि कब तक ये जख्म, ये लाशें, ये खून, ये आंसू, सिसकियां और मातम? अगर कोई हल है तो कहां है? दहशतगर्दी की सरपरस्ती हमारे पड़ोस से हो रही है। भारत अपने एजेंट्स के जरिए हमारे यहाँ खाको खून की होली खेल रहा है। जब हमें ये सब पता है तो इसका तोड़ क्यों नहीं, इसका सिद्देबाब क्यों नहीं? क्यों हम ही मैदान जंग और हम ही तावाने जंग? क्यों भारत का झूठ कामयाब और हमारा सच मुंह छुपाता फिर रहा है? क्यों अमेरिका समेत हर कोई मोदी की बात का यकीन कर रहा है? क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े शरपसंद मोदी की कश्मीर में जारी शरपसंदी किसी को नजर नहीं आती? क्या वजह है कि कुलभूषण यादव पर डू मोर का भाषण देने वाली सारी जबानें खामोश हैं और शहीदों की सरजमीन का बेटा सैयद सलाउद्दीन दहशतगर्द करार दे दिया जाए? ये सब क्यों है? क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है? क्या हमने अहम मौके जाया कर दिए हैं? अगर वाकई ऐसा है तो क्यों? हुकूमत की तवज्जो और तरजीहात क्या हैं? और अहम बात यह कि अब मसला कश्मीर और भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? इसी तमाम सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात होगी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन से सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब ने ज्वाइन किया है और एनालिस्ट हैं तारिक फीजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पैनल से हम अपने बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ गफूर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज आर्मी चीफ ने जो मैसेज दिया है, क्या आप ये समझते हैं कि ये मैसेज उन कुव्वतों तक, उन ताकतों तक पहुंच गया है जो इस सूरत हाल के, इन हालात के जिम्मेदार है? जी बिल्कुल पहुंचना चाहिए और ये नहीं कि आज पहुंचाया गया है, इससे पहले भी बड़ी दफा चीफ इस मौजू पे बात कर चुके हैं कि हमारे सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, पिछले 15 साल में कौम ने क्या कुर्बानियां दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और हमने आगे कैसे चलना है। तो पैगाम जो है वो आज मजीद क्लियर हुआ है। सर ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है ना कि सूरत हाल बेहतर हो गई है, आवाम भी मुतमईन हो जाती है, लेकिन वक्फे से कुछ अरसे के बाद फिर ये दहशतगर्द फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये सर उठाने लगते हैं। तो वो जो बात की जाती है मुकम्मल कामयाबी की और जो बात की जाती है इन दहशतगर्दों की कमर टूट जाने की, तो वो जो तासुर है ना वो मशकूक हो जाता है। जी इसमें पारिस देखने की बात यह है कि एब्सोल्यूट सक्सेस आप किसको कहते हैं, इंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी आप किसको कहते हैं? जी जब आप सर्जरी करते हैं मेडिकल टर्म्स में भी किसी की, तो सर्जरी से आप उसका जो इलाज है वो तो हो जाता है, लेकिन फिर एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत होती है। ठीक। ये जो वार अगेंस्ट टेररिज्म थी, इसके दो प्रोंग हैं, एक तो काइनेटिक प्रोंग है और दूसरा जो है वो नॉन काइनेटिक या सॉफ्ट प्रोंग है। जो काइनेटिक प्रोंग है, इसका मकसद ये होता है कि आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें आपका सॉफ्ट प्रोंग चल सके। अब आप जाइए थोड़े साल पीछे, जब ये कैंपेन शुरू हुई थी आज से 8-10 साल पहले, जब रोज धमाके होते थे, बाहर निकलना अवाम का भी मुश्किल था, सिक्योरिटी फोर्सेज को भी प्रॉब्लम थी, हमने मिनहसल कौम इस तमाम चीजों का मुकाबला करके आज खुद आप कह रही हैं कि
کچھ عرصے بعد دھماکہ ہو جاتا ہے، وہ روز ہوتے تھے. اب یا تو اگر تو یہ ٹوٹل ہماری ہوم گرون پرابلم ہو تو اس کا علاج بھی شاید انڈیورنگ بہت جلد ہو سکتا تھا، لیکن اس کی ایکسٹرنل لنکیجز بہت زیادہ ہیں. تو جب تک آپ کی اوورآل انوائرمنٹ سیکورٹی کی بہت انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو ہے وہ حل نہیں ہوتی تو انڈیورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی موجودگی کا احساس تو دلاتے ہی رہتے ہیں نا، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں. جاننا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا دہشت گردی سے لڑنے کی جو ہماری کوششیں ہیں کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی کمی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ایبسولوٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں کہیں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، کوئی ٹیررسٹ سینکچری نہیں ہے، کوئی آرگنائز انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وی بارڈر ود افغانستان ویئر دیر از اے کیپیسٹی لیک ان دیئر سیکورٹی فورسز، دیر آر ویکیوم رائٹ نیکسٹ ٹو آور بارڈرز. اب وہاں سے بیٹھ کے جو ٹیررسٹ ہے ایکسٹرنل سپورٹ کے ذریعے پاکستان میں جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے ذریعے لوکل بیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز کے ذریعے ایکشن کرتے ہیں، ہم اس کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ آج آرمی چیف نے کہا کہ جو ریسنٹلی بلاسٹ ہوئے ہیں ہم نے ان کے جو لوکل فیسیلیٹیٹر اور بیٹرز تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ان کا ہم انشاءاللہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائیں گے اور جلد سزا دیں گے. ہم نے بہت سفر طے کیا اور انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹ ورک اور وہ جو دہشت گرد ہمارے ارد گرد موجود ہیں تو ہم ان تک اگر پہنچ جائیں تو اور زیادہ اس میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. لیکن سر آرمی چیف کی جو آپ نے بات کی، انہوں نے سیکیورٹی میں بہتری کے لیے اضافی نفری کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کا عزم دہرایا ہے. تو آصف غفور صاحب کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں سر، اس بات کو، اس عزم کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک ایک انچ کا دفاع تو انشاءاللہ ہم کریں گے، قسم کھائی ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. لیکن جیسے میں بتا رہا تھا کہ جب کائنیٹک پرونگ ختم ہو گیا، آج جب چیف وہاں گئے تو وہاں پہ لوگوں کے مطالبات کیا تھے؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ایجوکیشن کی بہتر سہولتیں دیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے، وہ بہتر کریں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے ہاسپٹل کی جو سٹینڈرڈ ہے یا جو اس کی کیٹیگری ہے وہ اپ گریڈ کریں. تو جب آپ ان کو بنیادی سہولیات دیں گے تو یہ جو ایکسٹریمزم کی تھریٹ ہے جس کو وہ ایکسپوز ہیں وہ کم ہوگی. دشمن کا ایجنڈا جو ہے وہ کامیاب ہونا اس کا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے سر، ہم نے کائنیٹک جنگ جو ہے وہ لڑ لی ہے، اب ہمیں اس کی انڈیورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. فاٹا ریفارمز کی بات ہوئی، اب فاٹا ریفارمز کا میں ایک ذکر اس سے خود ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں فاٹا ایک ایسا علاقہ تھا، آج سے سالوں پہلے سب کہتے تھے جی کہ قبائلی علاقے میں جانا ہے، علاقہ غیر میں جانا ہے. جب آپ کہتے ہی علاقہ غیر ہیں تو وہ پھر اس میں اپنائیت کیسے آئے گی؟ فاٹا کا جو مین سٹریم ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے. اس وقت فاٹا کو 26 بلین روپیز اینول ملتے ہیں. جب اس کی مین سٹریمنگ ہو جائے گی تو اس کو ایڈیشنل 90 بلین ملیں گے. تو جب 116 بلین ملے گا تو آپ دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ پورا ہونا آسان ہو جائیں گی. آپ نے ٹھیک بات کی اور آرمی چیف نے بالکل یہ کہا کہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو سیاسی رکاوٹیں یا سیاسی مسئلے ہیں انہیں بھی دور ہو جانا چاہیے؟ اور کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی فوج کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا، فوج کو ہی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا؟ چونکہ جو کہا جاتا ہے سیاست میں تو پھر مفادات ہوتے ہیں نا، وہ تو ان چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں. دیکھیں فوج اسٹیٹ کا حصہ ہے اور سارے ادارے مل کے ہی کام کرتے ہیں. ان ریفارمز پہ بھی ہم سب نے مل کے کام کیا ہے. آج ادھر MNA ساجد توری صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بہت کام کیا ہے. کام ایک رات میں نہیں ہوتے یا ایک دن میں نہیں ہوتے، اس پہ بہت کام ہو گیا ہے، اس کے اوپر اعلانات بھی ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ عمل بھی ہوگا. بس خواہش یہ ہے کہ جلدی ہو جائے. سر ایک دو باتیں اور بتا دیں کہ مستقل امن کے لیے فوج کے پاس کیا تجاویز ہیں، اور اگر نیشنل ایکشن پلان میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کیسے پوری ہوگی؟ جی وہ تجاویز تو بہت ساری آپ بھی ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، بلکہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے یہ بات کی ہے. جو ہمارا میڈیا ہے، جو ٹی وی اینکرز ہیں، اس بات پہ بحث کرنا چاہیے کہ پاکستان بہتری کی طرف کیسے جا سکتا ہے. تجاویز آپ لے کے آئیں. بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمیں اپنے پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کی ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آصف غفور صاحب جو تجاویز کی آپ بات کریں، پینل میرے ساتھ موجود ہے، ابھی میں ان سے بھی تجاویز لیتی ہوں، ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے. سر ایک آخری بات اور بتا دیں، چونکہ آرمی چیف نے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بڑے فکر مند بھی ہیں اور انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے، تو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے فوج کے پاس اس کے حوالے سے کچھ تجاویز ہیں یا کوئی لاہے عمل ہے؟ سر دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت بات چیت چلتی ہے، میڈیا کو بہت اہم کردار ہے اور سوشل میڈیا آج کل ایک بہت بڑا ایک انسٹرومنٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، میں اپنا پرسنل ویو آپ کو دوں
تو اس میں 100% ریئلٹی نہیں ہوتی. اس میں جو فورن ایلیمنٹس کا ہینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. کوئی پاکستانی محب وطن شہری جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے خلاف سوشل میڈیا پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو آپ اس میں جو آپ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا دیکھتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، بی ریسٹ ایشورڈ کہ یہ بھی جو ہے وہ ہوسٹائل فارن ایجنسیز کا انجینئرڈ ہے، اور ہمیں اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے ہر گھر کا ہر فرد جو ہے بالکل سر اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جو لٹریچر ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. سر پہلے بریک لے لوں، اور بریک کے بعد پھر یہ جو دونوں ٹاپکس ہیں، ایک تو ٹرمپ مودی ملاقات اور مشترکہ اعلامیہ، اس پہ بات کرنی ہے، اور دوسرا یہ پارا چنار بڑا امپورٹنٹ ہے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بھی. حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. سر کیا خیال ہے کہ یہ ٹرمپ مودی جو ملاقات ہے اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا میسج ہے؟ کیا ہمیں امریکہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کے نزدیک ڈو مور کا مطلب کیا ہے، ان کے نزدیک دہشت گرد سید صلاح الدین ہے یا کلبھوشن یادو؟ کاش کہ پاکستان کے حکمرانوں میں اتنی جرت ہو کہ وہ امریکہ سے یہ سوال کر سکیں، اس لیے کہ وہ امریکہ جو دوسروں پر مختلف لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اس کی تو بنیاد ہی دہشت گردی پر ہے. وہ تو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر موجود ہے. 2 کروڑ جو ہے نا انہوں نے وہاں کے مقامی ریڈ انڈینز کا قتل کر کے اس امریکہ کی بنیاد رکھی تھی. پھر اس نے پوری دنیا میں ویتنام سے لے کر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں افغانستان اور پھر عراق اور پھر جگہ جگہ اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. ہیروشیما ناگاساکی چھوڑا ہوا ہے جہاں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے لمحوں میں لقمہ اجل بنا دیا تھا. اور پوری دنیا میں حکومتوں کو ٹرپل کرنے اور CIA کے اس کے ایجنٹ جو کاروائیاں کرتے ہیں، یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے امریکہ. پہلے تو مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید پر اعتراض تھا نا، اور اب کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ہیں اور کشمیر کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، لیکن اب تو خالص کشمیری سید صلاح الدین ان کو دہشت گردوں کی فہرست پہ ڈال دیا گیا ہے، دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں کرے گا، اور وہاں پہ جو کشمیر میں کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بھارتی مظالم ہو رہے ہیں، وہ اس کو جائز سمجھتا ہے؟ دیکھیں، پہلا سوال تو یہی اٹھانا چاہیے کہ کیسے ایک انڈیجنس تحریک کے جو کہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک یلغار ہے 7.5 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کی ہے، اور قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کو، 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، اور ان کو حق خود ارادیت سے بھارت نے جو ہے وہ محروم رکھا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف وہاں پر انہوں نے فورسز اتاری ہوئی ہیں. اگر وہاں پر لوگوں نے اسلحہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور پولیٹیکل کیمپین بھی ہو رہی ہے تو وہ انڈیجنس تحریک ہے، وہاں کے لوگوں کی تحریک ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہ قانونی ہے. تو اس قانونی تحریک کے کسی لیڈر کو ٹیررسٹ قرار دینا ہے تو خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری دنیا کی پتہ نہیں امریکہ نے کون سی اینک لگائی ہوئی ہے، اور یہ کام کر رہا ہے، یہ کون سا بھارتی جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ انہیں یہ ظالم نہیں آتے. جی بھارت میں بتاؤں نا، اور کس آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جس نے گجرات میں انسانوں کا قتل عام کیا، اس آدمی کے ساتھ جو کھلے عام اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں گا، تو اس ٹیررسٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ ٹیررسٹ، اسٹیٹ ٹیررسٹ امریکہ، وہ جو ہے ایک لیجیٹیمیٹ جدوجہد کرنے والے کو دہشت گرد کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. طارق پیرزادہ صاحب، یہ ٹرمپ مودی ملاقات اور مشترکہ اعلامیے کے بعد، بھارت پر نوازشوں کی بارش ہونے کے بعد، بھارت کے ہر موقف کی حمایت کرنے کے بعد، کیا خیال ہے کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان ایک نقطہ ہے جس کا نام ہے صفر. اس کا مطلب ہے سفارت کاری میں صفر. اس کا مطلب ہے عسکری طور پر بھارت کا جواب دینے کی تیاریوں میں بڑے جو صلاحیت کا فقدان. میں تو صاف بات کرنے والا ہوں. اگر آپ کشمیر کے لوگوں کی دیکھیں، کسی بھی ملک کے اوپر جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں نا تو اس سے آپ کی نتائج حاصل ہونے شروع ہوتے ہیں. بھارت نے یہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں. 15 سال کے جو ان کے پاکستان کے ساتھ تضادات ہیں امریکہ کے افغان جنگ کے،
اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور چھوٹے معیشت سے فائدہ اٹھایا ہے، چھوٹے دہشت گردی کے واقعات سے وہ متاثرہ اسٹیٹ بن گیا ہے۔ لیکن جو کلیدی بات ہے پاکستان کے متعلق جو بھارت نے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس پر انہوں نے 16 سال 15 سال سے کام کیا ہے اور اس کو بالآخر مودی اور ٹرمپ اعلامیہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہی کامیابی ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب میرا وزیر اعظم اقوام متحدہ جاتا ہے تو 22 کروڑ لوگ کہتے ہیں کلبھوشن کا نام لو، وزیر اعظم کلبھوشن کا نام نہیں لیتا۔ وزیر اعظم کس کا نام لیتا ہے؟ پٹھان کوٹ کا، سری لنکا میں بیٹھ کر۔ مجھے بتائیں، اور وہ کس کو کال کرتا ہے؟ اس مودی کو جو پاکستان کو دہشت گرد واشنگٹن سے کہلوا رہا ہے۔ تو میں ذرا ایک فکرہ اور کہہ دوں، بڑے کام کی بات ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات رہے ہیں وہ ایٹمی تیاریوں سے بڑے حد تک کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو جو اندرونی سیاستدانوں کا بہت بڑا خطرہ اس درپیش ہے، جس میں میاں نواز شریف، کشمیر، سیاچین، سرکریک، مجھے بتائیں یہ سلامتی کے بنیادی مفادات ہیں۔ اگر اس پر آپ بات کرنے کی بجائے اسے کیا کہتے ہیں لندن میں بیٹھ کر آپ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ پاناما لیک کے اوپر، جبکہ ایک منٹ پارا چنار میں خون گر رہا تھا، آپ اس وقت اپنے مخالفین کو گالی دے رہے تھے۔ قوم کی سلامتی کے بجائے وہ اپنی سلامتی کی اپنے آپ کو بچانے کی پہلے بات کرے نا۔ تو گزارش آخری فکرے میں یہ ہے، مختلف ہیں، اس میں فرق ہے۔ تو میری گزارش اس آخری فکرے میں یہ ہے تاکہ آپ دوسرے حضرات کی طرف جا سکیں کہ نواز شریف پاکستان کی ان کا اقتدار میں رہنا ٹھیک ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے مفید سر دفتر خارجہ نے ویسے بیان تو دے دیا ہے اس حوالے سے، اور 18 یا 20 گریڈ کے ایک افسر سے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے صدور کا جواب دینا یہ کہتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ان دونوں قوتوں کے دہشت گردی کے جو الزامات پاکستان پر ہیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا جواب کسی وزیر اعظم، دیکھیں آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو اس پہ کچھ کہنا چاہیے؟ جیسے کہ مودی پاک چائنا پہ کتنا کھل کے بولتا ہے ان معاملات پہ۔ کل کی بات ہے، میں دہرا دیتا ہوں، یہ چین کی سرحد پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جنرل راوت نے کہا کہ ہم 2 محاذوں پہ جنگ لڑتے ہیں۔ چینیوں نے آج اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے تھوڑا سا ماضی کی طرف دیکھیں، 62 کی طرف نہیں، یہاں بات کرنے والے مر گئے ہیں۔ تو مشترکہ اعلامیے پہ اگر ہم ناراض ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے، تو پاکستان کیسے اس کا اظہار کرے؟ اس کا اظہار تو میاں نواز شریف کی زبان سے ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج دیکھیں کیا ہوا ہے، میں آپ کو ایک اور سانحہ بتا دوں، ایک سانحہ اور بتا دوں۔ آج میٹنگ اتنی بڑی ہوئی ہے فورن آفس میں ہوئی نا، کوئی اس پہ بیان نہیں آیا، لیکن سب نے انہوں نے کہا جی بڑی تفصیلی بریفنگ آئے گی، سب آئے گی، ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ جنرل صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، سر یہ مودی سرکار کی ہر دھرمی کو امریکی آشرواد، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور جو بھی اس کا اثر پڑے گا پہلے یہ بتا دیں کہ ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے پیرزادہ صاحب کی بات سن کے میں حیران امیوز بھی ہو رہا ہوں کہ دیکھیں جو اینالسٹ ہے نا اس کو انالیسس کرنا چاہیے۔ آپ ایک ہاتھ میں وپ لے کے تو آپ شروع ہو جائیں کہ ساری برائیوں کا جڑ جو ہے پرائم منسٹر ہے۔ آئی تھنک یہ سیلف بیشنگ جو ہے اس سے پھر لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے۔ یس، میں کہتا ہوں حکومت کے اندر بھی ویک ایریاز ہوں گے جن کو انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا آج کا ایٹیچیوڈ ہے یہ ان 3-4 سالوں کا نہیں ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک آپ نے 4 جنگیں لڑی ہیں، ہر موقع کے اوپر انڈیا نے ہماری مخالفت کی ہے، ہمارا ملک توڑ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ یعنی آپ کی ساری، کیا آپ کے خیال میں سارے ابھی تک جو پریزیڈنٹ رہے یا پرائم منسٹر رہے جو ملک کے غدار تھے، جو ملک کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے؟ بات تو آج کی ہو رہی ہے، بات آج کی ہو رہی ہے۔ جیسا پتہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، امریکہ یہ بھارت تو کسی کی سنتا نہیں ہے نا، اور اوپر سے امریکہ کا آشرواد یہ، تو سر وہ کیا چودھری بننے کی یا تھانے دار بننے کی علاقے میں کوشش نہیں کرے گا سر؟ اس کی وجوہات ہے، اس کی ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی نا تو 2 بلاک تھے بین الاقوامی سطح، ایک نیٹو کا، ایک وارسا پیکٹ کا۔ اس کے بعد پھر جب سوویت یونین کی ڈیمائز ہوئی تو پھر کولڈ وار کا بھی وہ خاتمہ ہوا، تو سنگل یونیپولر ورلڈ بن گئی۔ اب جب یہ چائنیز ابھر کے سامنے آ گئے ہیں ایک معاشی طاقت بن کے، تو ایک تو وہ اریٹنٹ ہے، سر آپ کا سارا انحصار ان چائنیز کے اوپر ہے، تمام فارن پالیسی کا مدار اس پہ ہے۔ میں آپ کو میری بات سنیں نا، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنیز کی وجہ سے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کے آ جانے کے بعد
اور ادھر چائنیز کا جو ایک رائز ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ لائنز ڈرا ہو رہی ہیں پورے بین الاقوامی جو آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ٹرانزیشن ہے. انہوں نے انڈیا کو پراپ اپ کر رہے ہیں. ابھی کبھی بھی جو باتیں نہیں کہیں امریکہ نے، ابھی جب وہ یہ کہنا چاہتا ہے تو اس لیے کہتا ہے کہ وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہتا ہے. ادروائز جو امریکہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی قومی سلامتی کو تھریٹ ہو، امریکہ کی قومی سلامتی کو تھریٹ ہو. کہا جا رہا ہے ہماری حکومت یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو چائنا ہے نا وہ ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دے گا. نہیں ہم کبھی، یہ تو آپ کی ازمپشن ہے. کون بے وقوف یہ سمجھے گا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ کھڑے ہوئے بغیر چائنا پہ یا کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کی ازمپشن ہے، ہم ازیوم کرتے ہیں اور ہم پھر آپ سر ایک چھوٹی سی بات جو وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ دہشت گرد کون ہے، سید صلاح الدین یا پھر کلبھوشن یادو؟ اور یہ بات امریکہ کو، پوری دنیا کو، ہم اس پہ نہیں کلبھوشن یادو کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ سے مودی کو بھی شامل کر رہے ہیں. سر اس پہ کنونس ہم کیوں نہیں کر سکے اس چھوٹی سی بات پہ؟ ہم دیکھیں نا، یہ اگر دنیا کے اندر ٹرمپ ایک اپنی لائن لیتا ہے اور دوسرے لوگ تو اپنے مفادات کی لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ نہیں ہوتی. آپ کی ایفرٹ کے باوجود یہ آپ تو کہہ رہی ہے نا کلبھوشن ایک ٹیررسٹ ہے، مودی خود ایک ٹیررسٹ ہے جس کے اوپر بین تھا کہ آپ امریکہ میں نہیں جا سکتے. اور ٹرمپ اور جیسے حافظ صاحب نے کہا بڑا کلیرٹی کے ساتھ کہ ہیروشیما اور ناگاساکی اور ریجیم چینج اور کروڑوں لوگوں کو مار دھاڑ جو ہے یہ ٹیررزم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور مودی کا ابھی جو کشمیر کے بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے یہ بات کی. سر صرف ایک سوال اور کر لوں کہ طالبان بھارت کی پراکسی ہیں، ہمارے یہاں دہشت گرد سرحد پار سے آ رہی ہے جس میں بھارت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہے، اور پھر بھی پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہماری جو یہ باتیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کو سنجیدگی سے لے کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ نہ لے تو اس کا قصور ہمارا تو نہیں ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ 60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. سنجیدگی سے تو وہ مان نہیں رہے نا کہ ہم متاثر ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. اگر وہ مکار ہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ نہیں تو ہم اپنی ایفرٹ آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ اپنے طور پہ کم نہیں. اگر ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر انڈیا، ایک وقت تھا سوویت یونین ان کے ساتھ تھا، ایک وقت تھا کہ وہ ویٹو کرتے تھے کشمیر کے اوپر. آج سوویت یونین نے آپ کو ایس سی او میں شامل کر دیا. حالات بدلتے جا رہے ہیں اور یہ فارن پالیسی کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو سیدھا کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے مجھے یہ بتائیے، ضرور کریں لیکن سیلف بیشنگ کے اوپر صرف ایسا نہیں. سر صحیح بات ہے. آج آپ سوال کریں گے، چلیں. نہیں سوال نہیں، میں یہ پوچھنے لگا ہوں آپ سے کہ بریک لینی ہے تو لے. نہیں آپ کا ٹائم ہے سر. بات یہ ہے کہ سر نہیں جن صاحب ہمارے جی بالکل ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہیں ایسی لیڈرشپ ہے جو امریکہ کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے اس کا جواب دے سکے، نو مور. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم نو مور کہیں؟ سر چونکہ ڈو مور کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، نو مور کا کیا نقصان ہے؟ ایسی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہے. مجھے بعض پروگراموں میں لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کو شکایت ہے کہ حکومت پورا کام نہیں کر رہی. آپ ہمیں بتائیے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ اس کو مودی کا ماڈل سامنے رکھ لے اور دیکھتے جائیں، جو وہ کرتا ہے یہ بھی وہ کرتے جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ ہر چیز کا توڑ کر رہے ہیں. کوئی انڈیا میں فورن ڈگنیٹری آ جائے وہ اس سے جوائنٹ کمیونیکے ڈلوا دیتا ہے جس میں پاکستان کا ذکر آ جاتا ہے کہ جی پاکستان دہشت گالی دی جائے. بالکل صحیح. کوئی کانفرنس انٹرنیشنل ہو جائے، وہاں سیمینار کروانے انڈیا میں، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ پاکستان یہ کرنے والا ہے، یہ کرتا ہے، اور کشمیر میں دہشت گردی پاکستان کروا رہا ہے. مودی کہیں باہر چلا جائے، یہ راگ ہوتا ہے وہ دوسرے کو قائل کر کے اس میں لگاتا ہے. بالکل. ہمارے ہاں تو طیب اردگان جو ہماری بغل میں ہے، جس کے ہاں ہم ہر دوسرے دن جاتے ہیں، ہم تو اس سے بھی ایک ایسی جان کمیونیکے نہیں کروا سکے. ہم نے کروائی نہیں، کوشش ہی نہیں کی. چیز یہ ہے کہ آپ جب تک ہتھوڑے سے چیز کو نہیں مار کے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہوگی نہیں. یہ آج ابھی جیسے یہ قصہ ہوا ہے، اس میں فورن آفس نے جو سٹیٹمنٹ دیا بڑی سٹرانگ، بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے. سر انہوں نے کہا نامنظور، یہ نامنظور کہہ دینا کافی ہے. چودھری نثار کا تشویش چودھری نثار کو چھوڑ دیں، کافی ہے سر. چودھری نثار کو کیا میسج دینا چاہیے آپ کے خیال میں اور زیادہ؟ چودھری نثار کو چھوڑ دیں. فورن آفس کی سٹیٹمنٹ ایکسلنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے سارے ایسپیکٹ کور کیے، لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. وزن نہیں ہے، نہیں اس کا امپیکٹ ہوگا ہی نہیں. یہ ایک سرکاری ایک ایشو ہے. آپ ایک جمہوری دور میں جب ہوں تو آپ کو پبلک ریئیکشن چاہیے، جو قوم کی آواز نظر آئے. وہ کیا ہے؟ وہ میں صرف حکومت سے شکایت نہیں کرتا، یہاں پورا پولیٹیکل سسٹم سویا ہوا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کا کیا، ابھی جماعت اسلامی ہلی ہے تھوڑی سی، کیا ان پولیٹیکل پارٹیز سب کا
فرض نہیں تھا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اور سڑکوں پہ یہ مظاہرے کرتے ہوئے سارے پہنچتے ہیں امریکن ایمبیسی پہ جا کے احتجاج وہاں پہ پکڑاتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا سیشن جب ہوگا یہ ایشو وہاں آنا چاہیے, اس پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی اس میں آپ بڑی قباحت کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں مسئلہ سامنے آ رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے نہیں کی, نہ آل پارٹیز کانفرنس, کوئی پرائرٹی نہیں ہے. ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہم نے برائبری اس کو ایک پولیٹیکل برائبری کے طور پہ رکھا ہوا ہے. مولانا دھیلے کا کام نہیں کرتا. اب تو مولانا صاحب کو برا بہت لگتا ہے, لگتا رہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو بالکل اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے, اس کا کوئی. اب قصہ یہ ہے ہندوستان کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ نے کاؤنٹر کس چیز کا کرنا تھا. اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی ڈکلیئر کروانا ہے کہ کشمیر میں کوئی آزادی کی موومنٹ نہیں ہے, یہ انسرجنسی ہے, یہاں پہ دہشت گردی ہے جو پاکستان کروا رہا ہے. اور جب یہ ہوگا, جب یہ دنیا تسلیم کر لے گی, اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ ایک دو سٹیپس اور آئیں گے, جب یہ دنیا تسلیم کر لے گی تو ان کا ہاتھ کھلا ہوگا. جس طرح آپ ٹیررزم کو ڈیل کرتے ہیں نا فاٹا میں, آپ ہوائی جہاز بھی استعمال کرتے ہیں, آپ ہیوی گنز بھی استعمال کرتے ہیں. کشمیریوں کو اگر انہوں نے بھرکس نہ نکال کے رکھ دیا اور اگلی جنریشن 30 سال کے لیے انہوں نے چپ نہ کرا دی, کشمیریوں کی جدوجہد, جو بھارت کے مظالم جن کی آپ بات کریں, جو بھارت کی دہشت گردی ہے سر, ان کو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے پاکستان نے دنیا بھر میں اپنے وفود بھیجے تھے. جنرل عبدالقیوم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ خود انگلینڈ گئے, ہاؤس آف کامن سے وہاں پہ انہوں نے ملاقات بھی کی, لوگوں سے وہاں بات بھی کی. اس کا کوئی امپیکٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ امپیکٹ نہیں نظر آئے گا. اس کا امپیکٹ آپ کو میں بتاتا ہوں. اگر آپ اس طرح کے بھیجیں گے لوگ, ہمارے ایک بڑے محترم ان کے نون لیگ کے فیصل آباد سے ہیں, وہ الٹا کے اپنے ملک کو پڑھ گئے. انہوں نے آگے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم جا کے وہاں کیا کسی کو قائل کرتے ہیں, جب آپ کے منہ سے آگے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی تو ISI جو ہے وہ ٹیررزم کرا رہی. او بھائی میرے, تیرے منہ میں زبان نہیں کہ تو دنیا کو بتائے کہ ہم نہیں کرا رہے. کلبوشن آپ کے پاس ہے, احسان اللہ احسان کی سٹیٹمنٹس آپ کے پاس ہیں, لطیف اللہ محسود کی سٹیٹمنٹس آپ کے پاس ہیں, ٹیلی فون آپ نے ٹیپ کیے ہوئے جو نیپال سے وہ کرواتے رہے یہاں پہ. ٹھیک جن صاحب, اس پہ صرف ون لائنر آپ کا چاہیے سر, چونکہ آپ بھی گئے تھے نا, تو وہ تمام جگہوں سے ہمارے وفود واپس آئے, انہوں نے کہا, میسج دیا سکسیسفل. کیا وہ سکسیس نظر آ رہی ہے سر؟ کیا وہ یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے یہ ٹرمپ مودی ملاقات کا, اس میں وہ سکسیس ہمیں نظر آئی سر؟ دیکھیں, بین الاقوامی تعلقات میں پارس اس طرح ان وزٹ سے, ایک دو وزٹ سے یا اس طرح انڈیور سے اوور نائٹ آپ سکسیس نہیں دکھا سکتے. آپ ایک انڈیور کر سکتے ہیں. یس, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گیا برٹن کے اندر, ہاؤس آف لارڈز کے اندر, ہاؤس آف کامنز میں کوشچن اٹھائے گئے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس گئے, یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. انڈیا اس کو اعتراض کیا, وہ نہیں کیا. دیکھیں یہ جو نہیں, مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریزلٹ مانگتی ہیں نا کہ اوور نائٹ ایک حکومت جائے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کر کے لے آئے, تو اٹ از امپاسبل. دیکھیں حالات بین الاقوامی سطح پہ بدلتے ہیں تو سٹانس بدلتی ہے. ایک بات میری سن لیں, دیکھیں ایک وقت تھا کہ رشیا کشمیر کا نام آتا تھا تو سوویت یونین جا کے ویٹو کر دیتا تھا. ابھی ایک وقت آیا ہے کہ جب انڈیا امریکہ کی گود میں گیا ہے تو پیچھے انڈیا نے جب اپنی ایک میٹنگ کی جس کے اندر چائنیز بھی پریزیڈنٹ تھا اور رشین بھی, انہوں نے پاکستان کو وہ لانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نو, ڈونٹ برنگ اٹ ہیئر, اٹ از ناٹ. وقت بدلتا ہے, ان ملکوں کے اپنے مفادات ہیں. آپ اس طرح کا ریزلٹ کون سے نہ مانیں, ہم اس کا ڈسپیشنیٹ انالیسس کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری بھی فارن انڈیورز کانسٹنٹلی لگاتار اور زوردار ہونی چاہیے. انہوں نے کشمیر کمیٹی کا ذکر کیا, میں نے آ کے ریکمینڈ کیا کہ جی ہماری کشمیر کمیٹی صرف نیشنل اسمبلی کی نہ ہو, اس کے اندر سینٹ کے لوگ بھی ہوں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو, اور اس کی مشن اورینٹڈ ہو, اور دیکھا جائے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کو ہم ٹھیک کریں. لیکن ہر چیز کا بلیم آپ اپنے اوپر لینے کی بجائے آپ بین الاقوامی حالات کا بھی انالیسس کریں اور دوسرے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کراتے ہیں یہ انالیسس. حافظ صاحب ذرا اس کا انالیسس کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب اس صورتحال میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, چونکہ کہا جا رہا ہے ہمیں تو امریکہ پر سے انحصار ختم کر دینا چاہیے. سر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں جنرل امجد شعیب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جماعت اسلامی, دیکھیں جماعت اسلامی اور کشمیر ایشو اور جماعت اسلامی اور پاکستان کی سالمیت, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج بھی ہم پھانسیوں کے پھندے پہ جھولے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے لڑنے کی وجہ سے اور پاکستان کی بقا کی وجہ سے. 9 جولائی کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مارچ ہم کر رہے ہیں, اور میں تمام لوگوں کو, پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس پورے جو دہشت گردی کے خلاف کے جو انہوں نے ایک بہت ہی لیجیٹیمیٹ رائٹ رکھنے والے حریت پسند کو دہشت گرد قرار دیا ہے, سید صلاح الدین کو,
اس کے خلاف اور ہم مارچ کریں گے ٹورڈز امریکن ایمبیسی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ڈرتے ہیں اور کہاں روکنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں ہم تقریباً ہم نے ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اس میں سامنے آئے, وزیر اعظم منہ کھولیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف کو بھی بہت سامنے آ کر بہت ساری چیزوں پہ وہ سامنے آتے ہیں, سامنے آ کر سید صلاح الدین کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ آرمی اور حکومتوں نے مل کر امریکہ ظاہر اس وقت کی پالیسی تھی, اس پالیسی سے سیکھنا چاہیے. ہم نے اپنا معاشی نقصان بھی کیا ہے, 60,000 یہاں پر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے بارڈر پر انڈیا کے جو سفارت خانے آ کر کھڑے ہوئے وہ را کے اڈے بنے, صرف امریکہ کی محبت میں ہم نے برباد کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو اور اس کے وہ پٹے پہ دے دیا تھا پورا ملک. اب ریوائز کیجئے تمام چیزوں کو, ڈٹ کر کھڑے ہوئیے, آپ دم پکڑیں گے تو ریجنل پالیٹکس میں بھی کوئی رول ادا کریں گے, کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو برباد نہیں کر سکتا, آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں, کوئی امریکہ کسی کو برباد نہیں کر سکتا. دیکھ لو کہ جو افغان طالبان, میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے, ان سے مذاکرات کی بھیک امریکہ مانگتا ہے. جو جرت سے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا مقام پاتے ہیں. پوری قوم کو مجتمع کریں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کرنے کے لیے خود میڈیا کے اوپر یہ سب کرنے کے لیے طارق پیرزادہ صاحب ہم نے ایک اہم موقع جو ہے وہ گوا دیا ہے, وہ کھو دیا ہے. اور کیونکہ کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے, کیا خیال ہے کہ کلبھوشن یادو جتنا اہم مہرہ, کیا ہم نے اس سے وہ اسی طرح سے اچھی چالیں چلی ہیں, اور کیا یہ وقت ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے یا نکل گیا ہے ہمارے ہاتھ سے یہ وقت؟ دیکھیں کلبھوشن پر تو آپ نے یہ حرکت کی ہے کہ چونکہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی فارن پالیسی کا صرف واحد نقطہ ہندوستان ہے اور ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی فارن پالیسی کا کوئی ایجنڈا دنیا میں نہیں ہے. یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے. ٹوٹلی اگر میں ذرا آپ کی اجازت سے بات مکمل کروں, خدا کے لیے آپ دیکھیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے تجربے کا نتیجہ ہے. آپ اپنی بات ضرور کیجئے, نہیں ضرور کیجئے, ذرا مجھے 30 سیکنڈ اجازت. ریلیونٹ اور غلط بات, اچھا چلے غلط بات ہے لیکن میں ذرا بات آگے بڑھا دوں کہ غضب خدا کا یہ ہے کہ میاں صاحب اس کلبھوشن کا نام نہیں لیتے جو کراچی سے لے کے بلوچستان تک دہشت گردی کراتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس مہرے کو سامنے رکھا ہی نہیں پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ نے اس کو پیچھے کر دیا, یہاں تک کر دیا کہ اس مہرے کو مودی جو ہے وہ عالمی عدالت میں لے گیا اپنے مفادات کو بچانے اور پاکستان کو دہشت گرد کہلوانے کے لیے. ایک بات, اب ذرا میری بات ہر طرف سے تنقید کی جاتی ہے کہ ہم نے کلبھوشن یادو سے فائدہ نہیں اٹھایا. بھائی کیا فائدہ نہیں اٹھایا؟ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہر ممکن کوشش ہم نے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے, یہ بات کسی نے نہیں کہی, میں کہہ دیتا ہوں. آج میاں صاحب نے 100% بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کی خاطر اس مقدمے کو اس عدالت میں جانے کی اجازت دی ہے جس عدالت کے قانون کے تحت کوئی دو فریق اگر متفق نہ ہو, فریق سے مراد دونوں ریاستیں متفق نہ ہو, تو عدالت کو سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے اب یہ کہا ہے باسط نے دہلی میں اور حکومت کے کہنے پہ کہ جناب جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس کو پھانسی نہیں دے سکتے اور یا سزا نہیں دے سکتے. یہ بیان ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو لے کر وہاں اس لیے گئے ہیں کہ اس میں تاخیر ہو اور اس کو پھانسی کی سزا نہ ہو اور بھارت سے مزید تعلقات خراب نہ ہو. یہ میاں صاحب کی سوچ ہے. اور ہمیں کیا میسج دینا چاہیے دنیا کو؟ ہمیں دینا یہ چاہیے تھا کہ اس آدمی کو اسی طرح سزا دیتے اور پھانسی لٹکا دیا جاتے جس طرح قصاب کو انڈیا نے سزا. سر مجھے بریک لینی ہے لیکن آپ اگر مودی کے دوست ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. ایک یہ اعتراض ہے جنرل صاحب جو یہ سامنے آ رہے ہیں, سر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے, یہ نہیں میں حیران مؤثر سفارتکاری نہیں کر سکے. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جب یہ انڈیا لے کے گیا تو پاکستان نے اس کو آبجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ سن نہیں سکتے. مگر آپ کو تو جانے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں نا بات کیا ہے, قانون دانوں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس عدالت کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہے, اس کا نام کوئی نہیں جانتا, اس کا نام پیدا کس نے کیا ہے؟ ہماری یہاں کے ویانا کنونشن کے حوالے سے وہ اپنے طور پہ جانا چاہتے تھے, گئے ہیں. کلبھوشن کو پھانسی لگے گی, سزا کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. لیکن اگست تک تو نہیں دے سکتے سر, وہ عدالت نے کہہ دیا اعلان کر دیا جنرل صاحب کہ جب تک یہ مقدمہ ختم نہیں ہوتا اور یہ سارا سال بھی اگر ہو ہم اسے پھانسی نہیں دیں گے. یہ باسط دہلی میں بالکل ون سائیڈڈ ٹاک پہ پھر وقت ضائع ہوتا ہے نا.
کہ وہ ایسے کہہ دیا تھا. اگر کوئی اور آرڈینری بندہ کرو تو ان سے تو مجھے یہ توقع نہیں کہ ریشنل بات کرنی چاہیے نا. جب تک ایک لیگل پروسیس مکمل نہیں ہوتا آپ اس کو کیسے اب ہم لیگل پروسیس کے مکمل ہونے کا انتظار کریں گے. آف کورس پاکستان میں لیگل پروسیس چلنا وہ تو کریں گے. پاکستان کے نہیں، وہ دوسرے بات کریں گے. پاکستان کے لیگل پروسیس کی بات میں یہ کبھی بھی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر اس کو حق ہے کہ وہ اپیل کر سکے. پریزیڈنٹ کے پاس اپیل جائے گی. دی مومنٹ اٹ از ڈیسیژن ہوا. وہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جب تک وہ مقدمہ ختم نہیں ہوگا باسط کا بیان موجود ہے اس کو پھانسی نہیں ہوگی. جن صاحب یہ تو آپ بالکل حکومت کی بات کو نئے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں. وہ بالکل نہیں. یہ اپنے طور کے اوپر اس کو پاکستان کے اندر ایک سیولائزڈ کنٹری ہے ملک، ہم اس کو پورا چانس دیں گے اور دینا چاہیے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، پاکستانیوں کے دشمن کو پاکستانیوں کو مارنے والے چانس دینا چاہیے. جو 850 لوگوں کا خون جو ایمبیسڈر باسط نے بات کی تھی نا وہ پاکستان کے اندر لیگل پروسیس وہ کہ جذبات ہے اس سے ریلیٹڈ. میں نے وہ بات بڑے غور سے سنی. آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ صرف یہ بتا دیں، میں بریک لوں پھر آگے بریک کے بعد. آپشن وہی ہیں جو پاکستان کے لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق. جیسے ایک جاسوس نہیں ایک ٹیررسٹ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا. آپ کی حکومت بھی یہی سوچ رہی ہے اور بین الاقوامی یہی سوچ رہی ہے. اور بین الاقوامی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا آپشنز آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ بین الاقوامی عدالت کو اس مسئلے کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ہے سر. آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس اس حوالے سے؟ کے معاملے میں نہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی آپشن نہیں سوائے اس کو سزا. اور دوسرا جو ہم نے بات کی اس کے حوالے سے کیا آپشنز ہیں اس نئی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو مودی اور ٹرمپ ملاقات اور اعلامیہ؟ دیکھیں اگر آج آپ بہت سٹرونگ پوزیشن نہیں لیں گے تو آگے وہ ایک دو اور سٹیپس آئیں گے جس میں کہ وہ گواہ شواہ کچھ کلبوشن کی طرح وہ کو پکڑ کے بندہ شندہ بٹھا دیں گے اور دنیا کو قائل کر دیں گے کہ واقعی یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. پھر کشمیریوں کی شامت آ جائے گی. ان سٹیپس کے آنے سے پہلے آج آپ نے ایک بند باندھنا ہے اس ٹرمپ کے اقدامات کے آگے اور مودی کے اقدامات، اور اس میں پوری قوم کا ریئیکشن چاہیے جو حکومت کو جنریٹ کرنا چاہیے. قوم توقع کرتی ہے اس بات کی. وزیر اعظم پاکستان میں نواز شریف سے چکے وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. میں بریک لے لوں، دیکھ آل پارٹیز کانفرنس ہی کروا دیتے ہیں. اچھا سر، مجھے ذرا آگے دوسرے ٹاپک کے اوپر جانا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب صرف ذرا 1 منٹ دیجیے گا چونکہ امپیکٹ بتانا چاہ رہے ہیں مودی ٹرمپ ملاقات کا جو پڑ سکتا ہے کشمیر کی تحریک کے اوپر. جی دیکھیے جو اعلامیہ آیا ہے اس کا حاصل کلام یہ ہے 2.5 پیراگراف ہے 2.25 پیراگراف کہ در حقیقت پاکستان کے اندر سے دہشت گرد گروہ جن کا نام انہوں نے لیا ہوا ہے وہ ہندوستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے. لہذا اگر آپ کشمیر کی تحریک آزادی اور سید صلاح الدین کے حوالے سے کشمیری مجاہدین کی تحریک کی حمایت نہیں کرتے نام لے کر، کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 10 لاکھ بھارتی فوج کے سامنے بہت دیر تک یہ بچوں کی اور پتھروں کی تحریک نہیں چلے گی. جذبہ ایک طرف ہے. فلسطین کا حال دیکھ لیں، 70 سال وہاں بھی گزر چکے ہیں. پتھروں سے مسجد اقصی آزاد نہیں ہوگی. بالآخر کسی کی مدد چاہیے. اگر آپ نے اس وقت یہ نہیں کیا ہے کشمیر کی تحریک ختم ہو جائے گی اور اس کی عسکری اور نیم عسکری امداد ہر حال میں آپ نے دینی ہے. اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اب ذرا پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں سر اس پہ بات کر لیں یا آپ اس پہ پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ پاکستان کے حکمران اگر مدد جیسے وہ تو کر ہی نہیں کریں گے، اس کے باوجود یہ کشمیر کی تحریک ختم نہیں ہو سکتی. ایمان پر مشتمل کوئی تحریک بندوقوں سے اور ٹیکنالوجی سے کبھی ختم نہیں ہوتی. چیچنیا میں بھی ایمان کی بنیاد پر تحریک چل رہی ہے اور روسیوں نے ختم کر دی ہے. حافظ صاحب ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے انکار نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت سے انکار نہ کریں. سن تو لیں. جی حافظ صاحب جی سن تو لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اپنا رول پلے کرے، پاک فوج اپنا رول پلے کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو تحریک ہے ان سہاروں پر نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات پر توکل کرے کشمیری نکلیں اور انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. دنیا ساتھ دے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے
دوسری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مظفر وانی کی شہادت کا دن آ رہا ہے 7 جولائی کو، اس کو موضوع بنانا چاہیے. وانی پاکستان سے نہیں گیا تھا، وہاں کا نوجوان ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا، اس نے ایک جد و جہد آزادی کو ایک نیا رخ دیا ہے. آپ سید علی گیلانی کی خدمات کو سامنے لائیے، آپ وہاں کی انڈیجنس تحریک کو قوم کے ساتھ، آپ آل پارٹیز بلائیں، ڈیلیگیشن بنائیں، دنیا میں بھیجیں. قاضی حسین احمد لے کر گئے تھے نا، کتنا بڑا امپیکٹ بنا تھا. لیکن ہمارے حکمران اگر آلو پیاز کی سیاست کرتے رہیں گے اور جنرل قیوم صاحب جیسے لوگ بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں بچ سکتے. نواز شریف صاحب خدا کے لیے آگے بڑھو اور پوری قوم کو ساتھ لو. تمام چیزیں لوگ ایک طرف رکھ دیں گے، تمام مسئلے اپنی جگہ، لیکن کشمیر اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اور امریکہ اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے خلاف پوری قوم کو اٹھانا پڑے گا. بالکل. ایک اور بات بتا دیں، ٹھیک ہے سر، یہ تو بات مکمل ہو گئی. اب بات ذرا میں پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے کرنا چاہ رہی تھی. یہ احمد پور شرکیہ کا جو واقعہ ہے یہ تو سانحہ بہت افسوسناک ہے. یہ اپنی جگہ پہ اس میں ناکامی اور اس میں جو نااہلی ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر سر. لیکن جو کوئٹہ، کراچی اور پارا چنار کے واقعات ہیں یہ اس لیے زیادہ اہم ہیں چونکہ یہ اس دہشت گردی کا تسلسل ہے جس کا ہم شکار ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں دہشت گردی کے واقعات میں کمی کا ٹارگٹ کیا ہم اچیو کر سکے ہیں، اور کوئی بھی ایسی دہشت گردی جس پہ فرقہ واریت کا رنگ ہو اسے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ماننی چاہیے کہ پہلے کی نسبت یہ واقعات کم ہوئے، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے جہاں 100 لوگ شہید ہو جائیں، جہاں پر جو ہے وہ 50 لوگ شہید ہو جائیں، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاڑا چنار ہو یہ کہیں بھی ہے، فرقہ واریت کا رنگ نہیں دینا چاہیے. اے پی ایس میں کوئی ایک فرقہ نہیں، کسی نے کہا تھا کہ یہ فرقے کے اوپر حملہ ہوا ہے. دہشت گردی کا حملہ دہشت گردی کا حملہ ہے، اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. پوری قوم کو متحد ہو کر اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس کے سیکٹرین رنگ کے نتیجے میں انٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، تو وہ ساری قوتیں جو اس کو سیکٹرین بنانا چاہتی ہیں ان کو بھی اس کو قومی مسئلہ بنانا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ بھی کنیکٹڈ ہے انڈیا اور امریکہ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، انڈیا اور امریکہ کے ساتھ آپ نے کہا کنیکٹڈ ہے. لیکن جنرل صاحب آپ کے خیال میں یہ جس واقعے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں پارا چنار کا جو واقعہ ہے، کیا آپ سے بھی یہی سوال کہ یہ دہشت گردی کا جو تسلسل ہے اس واقعے کو ہم اسی سے جوڑیں یا اس کی کڑیاں ہم مڈل ایسٹ میں کے معاملات میں تلاش کریں، ایران، قطر، سعودی عرب کے معاملات میں تلاش کریں؟ سعودی عرب اور ایران والا قصہ جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کا وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ڈیلیوٹ ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب بہت بری طرح پھنسا پڑا ہے مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ میں اس نے 3-4 فرنٹ اپنے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، تو یہاں نہیں ہے وہ چیز. جو مسئلہ یہاں پہ ابھی ہے وہ پارا چنار اور اپر کرم اور لور کرم کا ہے. وہ یہ کرم جنسی دونوں میں، ایک میں سنی ہیں، یہ بھی جا کے داعش میں شامل ہوئے ہیں اور سیریا میں لڑ رہے ہیں بہت سارے، اور اسی طرح یہاں سے شیعہ حضرات جو ہیں وہ جا کے ایران کے ساتھ وہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں. ایران کرواتا رہا ہے، جب یہ زائرین جاتے ہیں وہاں سے تو ان میں سے یہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. سو یہ پرابلم یہاں پہ موجود تھی کہ یہ انٹرنل ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن بھی موجود ہے. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ سیکٹرین رنگ دینے کی کوشش اس کو کی جاتی ہے، جیسے سوشل میڈیا میں ہوا یا کچھ. جس کا آرمی چیف نے بھی حکومت کا سب سے پہلا پریونٹیو میئر یہ ہو سکتا تھا کہ پرائم منسٹر ترجیح دیتے اور پہلے جا کے وہاں مل لیتے. سر وقت نہیں ملا جانے کا، کیوں نہیں جا سکے؟ کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار، کوئی وزیر، مشیر، وزیر داخلہ، کسی کو وقت نہیں ملا وہاں جانے کا. کسی کے پیارے واپس آتے نہیں آپ کے جان. لیکن ایک چیز ضرور ہے، امداد کا اعلان کر دیا، مرنے والے کے لیے 20 لاکھ اور زخمی کے لیے 10 لاکھ. اگر آپ ایک پروسیس دیکھ لیں نا، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار، کسی کا کوئی انتقال کر جاتا ہے، ہم سارے کیوں پہنچتے ہیں وہاں پہ؟ صرف اس کو ایک احساس دلانے کے لیے کہ تیرے دکھ میں ہم بھی اکیلے نہیں ہو. اس کے ایک زخم پہ مرہم پٹی یہ آپ کے الفاظوں سے ہوتی ہے. اگر پرائم منسٹر وہاں جا کے ان کو ایڈریس کر دیتے اور آرمی چیف کو بھی ساتھ لے جاتے اور ان کو کہتے کہ جی سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے میں نے حکم دے دیا آرمی چیف کو، اب یہ کریں گے سارا کچھ، تو ایک بڑا امپیکٹ ہوتا. اور یہ دھرنے نہ بنتے جس کو سیکٹرین رخ دینے میں لوگوں نے پھر کردار ادا کیا. یہ وقت ہی نہ آتا، یہ موقع ہی نہ آتا. لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے پھر سب کو موقع مل جاتا ہے. دیکھیں آپ سب کو موقع مل جاتا ہے. پہلے سے طارق مرزادہ صاحب میاں صاحب کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہی ایشو اٹھا کہ وہ جا نہیں سکے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کروں. دیکھیں میں پرائم منسٹر کی ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا، میں تو عزم ایمان دیانتداری کے ساتھ ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں اور ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم اگر ایک ایجنڈا لے کے ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوں کہ نہیں جی یہ سارا قصور اس کا ہے، 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ ہے، پچھلے 10-15 سال سے ہم یہ دہشت گردی کی کر رہے ہیں، ہر روز ایک واقعہ ہوتا تھا. کیا ہر روز ترجیحات ہیں اس پر؟ نہیں، ترجیحات ہیں. کشمیر کی جو آج ترجیحات کو بچانے میں ہے، ترجیحات کے اندر پرائم منسٹر ہر موقع پہ ہر جگہ کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. آپ کے اپنے دیکھیں مختلف جگہوں کے اوپر پارا چنار ایک واقعہ نہیں ہوا، 100 جگہ کے اوپر واقع، بہت سی جگہوں پہ وہ گئے ہیں، بلوچستان کے اندر ادھر گئے.
یہاں بھی جانا چاہیے تھا دیکھیں نا آپ ہم بجائے اس کے کہ اس کا یہ انالیسس کریں کہ یہ ہم نے اس کو کافی حد تک کلینز ایریے کو کیا ہے تو پھر یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، اس کا جنرل آصف نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ بارڈر آپ کا کھلا ہوا ہے، پورس ہے، اور وہاں نو گو ایریاز ہیں اور اس سے لوگ وہاں آ کے تو یہ پرابلم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی گنیں صرف پولیٹیکل اینڈز کے لیے نہ کریں خدا کے لیے. آصف غفور صاحب نے ایک اور بات بھی کی نا کہ آرمی چیف نے شکوہ کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. سر مجھے یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا کو کیا جس طرح کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لٹریچر کو جس طرح سے مینج کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہو سکا سر؟ دیکھیں نا پوری کامیابی تو آپ کو نہیں ہوتی. آپ نے پورا سائبر کا لا بنایا پاکستان کے اندر. فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بات یہ کی تھی ہم نے جوڈیشل ریفارمز، الیکٹرل ریفارمز، یہ فاٹا ریفارمز، آپ کا سینسز کا جو مسئلہ اتنا رکا ہوا تھا، ان سب پہ کام ہوا ہے اور تقریباً یہ نیشنل الیکشن پلان کہاں ہے، کس لیول پہ ہے؟ نیشنل الیکشن پلان بھی ہے اپنی جگہ پہ. اگر نیشنل الیکشن پلان ہوتا جیسے واقعات ہوتے ہیں تو کراچی کی سچویشن بیٹر نہیں ہوئی، بلوچستان کی سچویشن بیٹر نہیں ہوئی، آپ کا ٹرائبل بیلٹ کلیئر نہیں ہوا. تو آپ اگر ایک چیز کو، اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹوٹل 100% پاکستان کو کامیابی ہے، پاکستان کو 70% کامیابی ہے، 30% چانسز ہیں. جنرل قیوم کو جو یہاں سے چیز کیری کر کے لے کے جانی چاہیے. یہ 70 سال سے کشمیر موجود ہے، لیکن جو اپرچونٹی آج ہے، جو صورتحال ہے، وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو اس کو ڈیفرنٹلی دیکھیں. دوسری بات یہ ہے، میں صرف پارس چنار کا رونا نہیں ہوتا. کوئی حکمران پچھلے 9 سال میں ہمارے ایف ڈی ایل پہ، ہمارے جو بارڈرز ہیں، ہمارے جو فیٹا ہے، وہاں ٹرپس کو دیکھنے نہیں گیا. وہ تو چھوڑے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ سی ایم ایچ میں 1200 لوگوں کا پاس پڑے ہوئے ہیں، جن کے کسی کے بازو، کسی کے ٹانگے، اور فوج ٹکرے مار رہی ہے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ 70 دورے باہر کے کرتے ہیں، وہاں جا کے کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک فکرہ کشمیر پہ کہتا چلوں، میرا مرکز ادھر ہی ہے. بنگلہ دیش کا وزیر خارجہ میرے لیے بہت کم لائق احترام انسان، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، لیکن ایک بات اس نے بڑی سنجیدگی سے ہندوستان کے دورے میں مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی، سنجیدگی کے ساتھ. اس نے کہا یہ جو لوگ کشمیر کا ذکر پاکستان میں کر رہے ہیں حکمران، یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. ان میں سے، ان حکمرانوں میں سے کوئی بھی کشمیر کے مسئلے پہ سنجیدہ نہیں ہے. جنرل عبدالقیوم صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.